मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक कमेंट आया कि मेरा तसव्वुर नहीं बनता दरूद पढ़ते हुए, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर करना चाहूँगी और ये बताऊँगी भी कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, तसव्वुर करना क्यों ज़रूरी है, और साथ साथ एक और बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। लेकिन जो ये तसव्वुर वाली बात है, ये मुझे जिन्होंने बताई मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। ये हुमैरा जी मैं उनको कहती हूँ। आप लोगों ने उनकी वीडियोस शायद सुनी हो, बल्कि यकीनन जो लोग रेगुलर वीडियोस सुनते हैं उन्होंने दरूद की सुनी होंगी। हुमैरा जी होती हैं इत्तिसालुन नबी यूट्यूब का चैनल है, उसके ऊपर उनकी वीडियोस आती हैं, वहाँ पे उन्होंने सुनी होंगी। तो वो उन्होंने ही मुझे जो है ये तरीका बताया, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, अक्सर हमने नोट किया है कि रात के वक्त जब हम कोई भी चीज़ करके सोते हैं, रात के वक्त स्पेशली, आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठेंगे आपके माइंड में वो चीज़ फ्रेश होगी। अगर आप रात को किसी चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करके सोएंगे, सुबह भी आपके दिमाग में वो चीज़ होगी। इसी चीज़ पे आप फोकस करके सोएंगे रात को, सुबह भी वो आपके दिमाग में होगी। तो रात का पहर एक बहुत खूबसूरत पहर है। अब चलते हैं इसकी आगे, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी, लेकिन जो हुमैरा जी ने मुझे बताया मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो करना कुछ यूँ है आपने कि जब आपने दरूद पाक पढ़ना है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अब देखें, मदीना लाइव की वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी मौजूद हैं, वो आप देखना शुरू कर दीजिए दरूद पाक पढ़ते हुए। उसका आवाज़ आप बंद कर दीजिए और आप दरूद पढ़ते जाएं और उसको देखते जाएं। एक तरीका तो ये है, और जो तस्वीर आए सामने मदीना मुनव्वरा की, आप अपने आप को यही तस्वुर करें कि आप वहाँ पर हैं और आप दरूद पाक भेज रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने सामने कोई भी तस्वीर रख लेनी है गुंबद खिज़रा की, सुनहरी जालियों की। उन्होंने मुझे ये दो बातें की थी कि गुंबद खिज़रा और सुनहरी जालियों की आप अपने सामने तस्वीर रखें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ी देर उसको देखना है, फिर आंखें बंद करनी है, अपनी आंखों में उसका तसव्वुर करना है, फिर दोबारा आंखें खोलनी है, फिर देखना है, फिर आंखें बंद करनी है, अपनी आंखों में उसका तसव्वुर करना है। इस तरह की मश्क करने से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब आपकी आदत बन जाएगी दरूद पाक पढ़ते हुए इसको इस तरीके से इमेजिन करने की, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आप जब दरूद पाक पढ़ेंगे तो आपके सामने यही मंजर होगा। ये तो एक तरीका हो गया तसव्वुर बनाने का। हमारा जो दिमाग है अल्लाह ताला ने वो बहुत पावरफुल दिया हुआ है। तो करना कुछ यूँ है हमने कि आपने एक रूटीन सेट करनी है। रूटीन इस तरह कि आपको पता है कि जब आपने खाना खाना है, आपको पता नहीं चलता, आपका सीधा हाथ ही उठता है। कुछ लोगों को उल्टे हाथ से खाने की आदत होती है तो उनका उल्टा हाथ ही उठता है, ठीक है। ये सारा कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है। जब कुछ लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो वो बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे हाथ वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं। ये जो चीज़ होती है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है, जिसे तहते शऊर भी कहते हैं। ये हमें मुशक्क़त करने से बचाता है। यानी मुशक्क़त से मुराद ये है कि पहली दफ़ा जो आपने काम बड़ी ही फोकस के साथ कर लिया होगा, वो दोबारा आपको उस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दिमागी काम नहीं होगा, आप थकेंगे उस तरह नहीं। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है आपने, जब भी आपने दरूद पाक पढ़ने बैठना है, आपने ये तस्वीरें अपने सामने रख लेनी है। अगर आपके घर में कोई तस्वीर है, आप उसके सामने रहें और दरूद पाक पढ़ें। अच्छा, अब ये तो हो गया तसव्वुर आना, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपके सामने तसव्वुर तो आ रहा है लेकिन दिमाग में आपके कोई और ख्यालात चल रहे हैं। तो अब करना कुछ यूँ है, आंखों से तो हमने देखना ही देखना है, साथ में हमने जब दरूद पाक पढ़ना है तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा ख्याल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरीके से है कि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दरूद पाक सुन रहे हैं। ये हमने अपने माइंड में थॉट रखनी है। अच्छा, एक और आप जो है वो सोच क्या रख सकते हैं, जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करनी हैं। जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ हो रही है, आप दिमाग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल में बात करते रहिए। एक और इस बात का मैं ये कहूँगी, जैसे हम कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है हमारी, हम स्पेशली जाते हैं अपना जो है वो चेकअप कराने, एक टाइम लेते हैं, इसी तरह दिन में कोई एक ऐसा काम तो होगा जो हम करते ही करते हैं। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अगर हफ्ते के अंदर 7 दिन हैं तो 5 दिन या 4 दिन आप ऑफिस जाकर एक ही इंसान से बात करनी आपकी मजबूरी हो जाती है। अगर टीचर हैं तो एक क्लास में पढ़ाती हैं तो वहाँ जाकर मोस्टली बच्चों से, कोई एब्सेंट हो अलग बात है, लेकिन मोस्टली तमाम बच्चों के साथ बात करना आपकी एक जॉब की नौयत है। तो बिल्कुल वैसे ही हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी है। अब यहाँ 2 तरह से बातें हो सकती हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात करेंगे
تو ہم اپنا حال دل سنائیں گے، ہم اپنے مسئلے بتائیں گے، ہم اپنی چیزیں بتائیں گے. لیکن وہ اقبال کا شعر ہے نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کبھی ہر دفعہ ہی کوئی ضرورت لے کر آتے ہو، کبھی ویسے بھی آ جایا کرو. مفہوم بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تو اگر کسی کو یہ شعر یاد ہے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور آپ لوگ لکھ دیجیے گا اگر آپ کا دل کرے تو. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے بھی بات کرنی ہے، ویسے بھی بات کریں، ان سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ آج کا دن کیسا گزرا، مصیبتوں پریشانیوں کو سائڈ پہ کر کے بتائیں، خوشیوں میں بتائیں. جب آپ کو لگے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہوئی ہے، فوراً سے پہلا خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لا کے انہیں بتا دیں کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسے ہوا. ہم اپنا کنیکشن جتنا بلڈ کریں گے، جتنا اسٹرانگ کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یقین کریں آپ کو بڑے فائدے ہونے والے ہیں، بہت فائدے ہونے والے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرا کریں، خط لکھا کریں. تو اس پہ جو ہے بہت اچھا رسپانس آیا تھا. کسی نے کہا ابھی بات کی، ابھی مسئلہ حل ہو گیا. تو مجھے بہت اچھے کامنٹس بھی آئے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ چیز کام بہت اچھے طریقے سے آلریڈی مجھے پتہ ہے کام کرتی ہے. تو آپ کے دل کو جو سکون و قرار آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے، وہ ایک الگ ہی سینیریو ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کر دیتی ہوں. ایک بہن جو تھی وہ کافی ٹائم سے ذکر اذکار تو درود پاک کا کرتی تھی، ساتھ میں اور بھی دور سے ذکر اذکار کر رہی تھی. تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کنیکشن صحیح نہیں بنا. اب اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے کہا میں نے تو درود و سلام بھیجا ہی نہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب یہ بات ان کے دماغ میں آئی تو انہوں نے فوراً سے درود و سلام پیش کیا اور کہتی ہیں کہ میں متصل ہو گئی. کہنے متصل یعنی کنیکٹڈ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر آپ کی لائف سموتھ جانے لگ جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم کن کے امتی ہیں، تو ہمیں وہی ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں. ہم نے ان کے ساتھ اپنا جتنا اسٹرانگ کنیکشن کرنا ہے اتنا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ سمجھ لیں آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو رہا ہے. اپنے دن میں 2 وقت ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا. جیسا میں نے کہا کہ رات کا وقت بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو رات کو سونے سے پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے سوئیں. رات کے وقت آپ گنبد خضرا کی تصویر سامنے رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیں، درود پاک پڑھیں، ان کے اوپر سلام بھیجیں. اور آپ دیکھیں کہ صبح اسپیشلی یہ کام اپنے بیڈ پہ جا کے ضرور کرنا ہے. باوضو ہو کر جائیے، باوضو نہیں بھی اگر کسی وجہ سے ہو سکتے آپ، تو پھر بھی آپ ضرور جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. اچھا، باوضو کی ایک میں بات اور کرنا چاہوں گی. جب ہم وضو کرتے ہیں تو جو ہمارے بازو ہوتے ہیں ان کی میں بات کرتی ہوں صرف. ابھی جو ہمارے بازو ہوتے ہیں کیا وہ گندے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ گندے ہوتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں کہ ہمارے بازو تو گندے نہیں ہوتے ہر دفعہ. ہاں کبھی، اور یہ بھی 100 میں سے شاید 1 دفعہ ایسا ہوگا کہ کبھی آپ کے بازو جو ہے ان پہ کوئی چیز لگ جائے یا کچھ ہو جائے. تو جو وضو ہے وہ ہے کیا؟ جو وضو ہے، میں بول رہی ہوں، وضو ہے یہ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ہم جب وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت میکانزم بنایا ہمارے لیے کہ ہماری باڈی جو ہوتی ہے نا، وہ آس پاس کی نیگیٹو انرجیاں بھی اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے. تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری جو انرجیز ہوتی ہیں، جو بالکل آپ سمجھیں کہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں اور چپک جاتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں وضو کرنے سے. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی جو ارکان کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں ڈالنا، یہ سب چیزیں ہر دفعہ تو گندی نہیں ہوتی ہماری. ابھی کسی نے وضو کیا ہے، اس کا اگر فرض کریں کسی وجوہات کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو وہ دوبارہ جائے گا، لیکن باقی چیزیں اس نے ابھی اس نے دھوئی ہیں، وہ دوبارہ گندی تو نہیں ہوں گی. تو دوبارہ وضو کیوں؟ یہی باتیں ہم انڈرسٹینڈ جب کر لیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے، آپ نے ایسے سوچنا ہے کہ آپ کے جس اعضاء کو آپ دھو رہے ہیں اس کی آپ کی نیگیٹو انرجی جا رہی ہے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. تو سوچنے سے کیا ہوگا، آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ یقین پر ہے. یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. تبھی کہا جاتا ہے کہ غصہ آئے تو وضو کر لو. کیوں کر لو؟ غصہ تو دماغ میں آ رہا ہے، لیکن آپ کے اعضاء جب اس وضو کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے اس کی تمام نیگیٹو انرجی نکل جاتی ہے.
اور جب ہم اس بات کو دماغ میں رکھ کے یہ کام کریں گے تو آپ سوچیں گے آپ کو کتنا فائدہ ہے. اسی وجہ سے میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب لیڈیز کو ہر منتھ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو تب بھی آپ جو ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی لگنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تب بھی آپ وضو ضرور کریں. آپ نوٹ کریں گی کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کا اتنا پازیٹیو وہ گزرے گا، یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے گا، ان کی کیئر آف اللہ کہتے ہیں نا، کیئر آف اللہ، کیئر آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں گزرے گا. جب کیئر ہوگی تو کیا ہوگا، آپ کے پاس آپ کی ذات سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوگی جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے کرنا ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت آلسی ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ ایزی وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے لیے چیزیں آسان بنانی ہے. کسی بھی ہیبٹ کو ہم نے اگر اپنے لیے اپنے اندر لے کر آنا ہے تو ہمیں آسان بنانی ہے. جیسے فار ایگزامپل اب کوئی بندہ بیمار ہے یا کچھ ہے تو وہ کہا یار پھر وضو کروں اٹھ کے، تو آپ کہہ لیں بس ابھی کر رہی ہوں یا ابھی کر رہا ہوں. جب آپ ہر دفعہ اپنے آپ کو اس طرح کریں گے آپ کی عادت بننے لگ جائے گی. عادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو آسان رستے دیں. عادت چھوڑنے کا بھی آسان رستہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مشکل بنا دیں اپنے لیے. فار ایگزامپل جیسے آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو اب آپ کو ہے کہ اچھا موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہے، تو اپنے موبائل کو دور رکھنا شروع کر دیں. کہیں آج ہی بس رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، آپ نوٹ کریں گے چیز ختم ہوتی چلی جائے گی. خیر یہ جو میں نے تھوڑا بہت اینڈ میں پیٹرن ایکسپلین کر دیا ہے کہ جب آپ اس طرح کچھ بھی عادت اپنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کریں گے، آہستہ آہستہ اس طرح یہ ہیبٹ بننا شروع ہو جائے گی. جب ہم ایسے سوچیں گے، جو ابھی ہی سوچ رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود پاک سن رہے ہیں، 10 دفعہ میں درود پڑھوں گی اور اس میں سوچوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود پاک سن رہے ہیں، تو آپ کی آہستہ آہستہ یہ ہیبٹ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر درود پڑھنے میں مزہ تو آئے گا ہی، اور اس کا جو ایک لیول ہے آپ کو اس کے جو فوائد ملنے ہیں، آپ کی ذات پہ جو اس کا اثر ہونا ہے وہ الگ ہی ہے. الحمدللہ. تو آپ لوگ یہ چیز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا تصور بھی بن جائے گا. لیکن ہر چیز دیکھیں آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری ایک ہیبٹس اتنے ٹائم سے بلڈ ہوئی ہوئی ہیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ ہی بنی تھی، بری عادات بھی، تو اب آپ کہو جی ایک دم سے ہر چیز ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. پریشان نہیں ہونا، اپنی محنت نہیں چھوڑنی، آہستہ آہستہ اس پہ چلتے رہنا ہے. اچھا چلو آج میں یہ کام کر لیتی ہوں، بس 5 منٹ کے لیے کر لوں گی. 1 منٹ کے لیے درود پاک ایسے پڑھوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھ کے پڑھوں. 1 منٹ کے لیے درود پاک ایسے پڑھ لوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود پاک سن رہے ہیں. اچھا 5 سیکنڈ کے لیے ایسا سوچ لوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود سن رہے ہیں. آپ نے نا ایزی وے آؤٹ دینا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 2 پڑھوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ نہیں 5 کی 5 پڑھنی، ایسے تو تم نہیں آ سکتے. آپ اپنے آپ کو، آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو آپ اسی طرح پیار سے لے کر آئیں گے. اصل میں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. وہ بیچارہ اتنی دفعہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں سے اور حالات سے، ہم کچھ ایسے معاملات و تجربے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں جن سے ہمیں ٹھوکریں پڑی ہیں کہ وہ بیچارہ ڈرتا ہے. وہ ہمیں کہتا ہے دیکھو ڈر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو پریشان نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے. آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تصور بنا لینا اور بنا لیں گے آپ. اور رات کو سونے سے پہلے تو ضرور لازماً یہ کر کے سوئیں. چلیں تھوڑی سی ویڈیو کو سمرائز کر دیتی ہوں. نمبر 1، تصویریں سامنے رکھ کے، ان کو سامنے رکھ کے درود پاک پڑھیں. ویڈیوز دیکھ کے درود پاک پڑھیں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنہری جالیوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں. اس کے علاوہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک تصویر کے سامنے، بے شک ویڈیو کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے. ایسا سوچ کے پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سن رہے ہیں. یہ بھی تصور آپ بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے دن میں ایک ٹائم اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے اور ایک ٹائم آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے. اسپیشلی ٹائم نکال کے ہر وقت اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. پھر تو آپ آسانیاں دیکھیں گے اپنی لائف میں بہت زیادہ. تو یہ ہے ہم نے کام کرنے، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ متصل رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں. ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.